नगार चौधरी एक्सपायर डेट अदाकारा हैं। ऐसा शख्स है जो स्टेज की दुनिया से ताल्लुक़ रखता है और उसकी रातों को रंगीन करने में ये नगार चौधरी का एक मरकज़ी किरदार ना हो। कहा जा रहा है कि उन्होंने एक फार्म हाउस बनाया हुआ था, उस फार्म हाउस में डांसिंग पिल्स बाकायदा तौर पे सप्लाई की जाती थी, कोकीन सप्लाई की जाती थी, वहाँ पर बाकायदा तौर के ऊपर लड़कियाँ सप्लाई की जाती थीं। आप भी तो वहीं उसी फार्म हाउस में हुआ करती थी, आप वहाँ पे क्या करती थी? आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने जाती थी वहाँ पे। निगार चौधरी के कुछ अपने शोहर के हवाले से माजिद बशीर के साथ और नरगिस के साथ, यानी कि गजाला और नरगिस के साथ तनाज़ात चल रहे थे। अब जब इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान एक शिद्दत लड़ाई इख्तियार कर जाती है तो नगार चौधरी अपने उन तनाज़ात को सामने रखते हुए, उनकी मद में बदला लेते हुए ऐसी ऐसी इन दोनों घरानों के बारे में हर्जा सराई कर रही है। जिसको सुनने के बाद बंदा तौबा तिल्ला कर उठता है। वो प्रोसिक्यूटर जनरल बजाते खुद डिसाइड करेंगे, डिक्टेट करेंगे पुलिस ऑफिसर को, बताएंगे किस तरीके से कर। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह का स्टेज अदाकारा गजाला उर्फ नरगिस पर शोहर के बेईमाना तशद्दुद का वाक़े का नोटिस लेना है। प्रोसिक्यूटर जनरल बजाते खुद एक जज की हैसियत रखते हैं। जाहिर है पेटी भाई है, पेटी भाई को पकड़ने के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए, वर्दी का तकद्दस अलग से पामाल हो रहा होता है। अच्छा, वैसे मैं आपको अपनी पर्सनल इतलात के बारे में बता दूं कि कहीं वो गायब नहीं हुए। माजिद बशीर पूरे शहर में घूम फिर रहे हैं। अब वो दंदना के घूम फिर रहे हैं या कैसे घूम फिर रहे हैं, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। और मेरे ज़ाती जो पर्सनल सोर्सेज हैं वो मुझे बताते हैं कि माजिद बशीर को डिसमिसल ऑफ सर्विस के भी आर्डर शायद जारी कर दिए थे। प्रोग्राम क्राइम फाइल के साथ मैं यासर शमून खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अदाकारा गजाला उर्फ नरगिस स्टेज अदाकारा है मरूफ। बेईमाना तशद्दुद उनके शोहर की जानिब से इंस्पेक्टर माजिद बशीर की जानिब से जो हुआ, उसके मामले में बड़ी अहम पेशरफ्त आपकी खिदमत में पेश करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन इस पेशरफ्त को बयान करने से पहले आज हम इस व्लॉग में आपको निगार चौधरी जो बड़ा बढ़ चढ़ कर एक ऐसा मनफी किरदार और ऐसा प्रोपेगेंडा कर रही हैं जिसका तसव्वुर भी नहीं था किया जा सकता। इसके पीछे कौन है, कौन सा हल्का अहबाब है और कौन चाहता है कि इनका घर बर्बाद हो जाए, इस हवाले से भी हम आपको पूरी तफसीलात से आगाह करेंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह का स्टेज अदाकारा गजाला उर्फ नरगिस पर शोहर के बेईमाना तशद्दुद का वाक़े का नोटिस लेना है। और ये नोटिस क्या लिया है? आज प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह ने स्टेज अदाकारा गजाला उर्फ नरगिस पर शोहर माजिद बशीर पुलिस इंस्पेक्टर के बेईमाना तशद्दुद के वाक़े का नोटिस लेते हुए पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट के दफ़ा 10(3) सी के तहत तफ्तीश में पेशरफ्त का जायज़ा लेते हुए लाइन ऑफ इंक्वायरी जारी करके तफ्तीशी अफसर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। नाज़रीन, आपको पता है प्रोसिक्यूटर जनरल बहुत ही कम वाक़यात में मुतहरक हुआ करते हैं और प्रोसिक्यूटर जनरल की इख्तियारात का शायद इल्म नहीं है आपको। वो यहाँ तक इख्तियारात हैं कि वो किसी भी इलाके की पुलिस को लेकर कहीं भी किसी भी जगह के ऊपर जहाँ पर माशरती जुर्म हो रहे हों वहाँ पर बजाते खुद रेड कर सकते हैं और उसके ऊपर फैसला भी दे सकते हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल बजाते खुद एक जज की हैसियत रखते हैं और जब वो हरकत में आते हैं तो इसका मतलब मुकम्मल इंसाफ होने को नज़र आता है और एक कानून हरकत में आ जाता है। तफ्तीशी अफसर आयशा ने सब इंस्पेक्टर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को ब्रीफिंग देते हुए, तफ्तीशी अफसर सब इंस्पेक्टर आयशा, लिखने में थोड़ी सी उनको गलती हो गई है, और प्रोसिक्यूटर पंजाब को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मुलज़म पुलिस का हाज़िर सर्विस इंस्पेक्टर है जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश हो गया है। अच्छा, वैसे मैं आपको अपनी पर्सनल इतलात के बारे में बता दूं जो मेरे ज़ाती ज़राया बता रहे हैं कि कहीं वो गायब नहीं हुए। माजिद बशीर पूरे शहर में घूम फिर रहे हैं। अब वो दंदना के घूम फिर रहे हैं या कैसे घूम फिर रहे हैं, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं और पुलिस के छापे भी नहीं मारे जा रहे।
ظاہر ہے پیٹی بھائی ہے, پیٹی بھائی کو پکڑنے کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے, وردی کا تقدس الگ سے پامال ہو رہا ہوتا ہے اور پولیس کی پالیسیز جو ہیں ادارے کی وہ الگ سے وائلیٹ ہوتی ہے. متاثرہ خاتون غزالہ عرف نرگس کا میڈیکل کروا لیا گیا ہے, جس پر ڈاکٹر نے کچھ ضربات یعنی کہ جو ان کو چوٹیں لگی ہیں زیر مشاہدہ رکھی ہیں, جن کو ڈکلیئر کروا کر تفتیش کو آگے بڑھانے کا حکم دے دیا گیا ہے. پراسیکیوٹر جنرل پنجاب نے ریکارڈ ملاحظہ کرتے ہوئے تفتیشی افسر سے استفسار کر کے استغاثہ کے مطابق ملزم سے سرکاری پسٹل کا استعمال کرتے ہوئے متاثرہ خاتون پر بدترین تشدد کیا, جس سے ملزم کی متاثرہ خاتون کو جان سے مارنے کی نیت عیاں ہوتی ہے. یہ تفتیشی افسر عائشہ کہہ رہی ہیں پراسیکیوٹر جنرل صاحب کو کہ ملزم نے مدعیہ کے اوپر, اپنی وائف کے اوپر, اپنی زوجہ محترمہ غزالہ عرف نرگس کے اوپر اپنے سرکاری پسٹل سے حملہ کیا اور ان کو جان سے مارنے کی نیت سے یہ حملہ کیا. یہ اس کی تفتیش جو اس نے کی ہے سر دست وہ پراسیکیوٹر جنرل کو بتا رہی ہے, اور پراسیکیوٹر جنرل کو وہی بات بتائی جاتی ہے جو تفتیش کے اندر عیاں ہوتی ہے, یعنی کہ معجد بشیر کے گرد بڑا خطرناک سا گھیرا ہو گیا ہے. متاثرہ خاتون پر بدترین تشدد کیا, جس سے ملزم کی متاثرہ خاتون پر بدترین تشدد کیا جس سے ملزم کی متاثرہ کو جان سے مارنے کی نیت عیاں ہوتی ہے. یہ لفظ بار بار میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ ضمنی ہے, جس تفتیش کار افسر نے ضمنی لکھی ہے, یعنی کہ مثل کے اوپر, صفحہ مثل کے اوپر یہ بات کو لکھ دیا گیا ہے, اور صفحہ مثل کے اوپر جو بات لکھی جاتی ہے جج حضرات, پراسیکیوٹر جنرل اسے منو ان تسلیم کرتے ہیں. متاثرہ خاتون کا بیان زیر دفعہ 164 فیک آف روبرو عدالت کیوں نہ کروایا گیا, یہ استفسار کیا ہے پراسیکیوٹر جنرل نے, جس کا تفتیشی افسر کوئی معقول جواب یا وضاحت نہ دے سکیں. پراسیکیوٹر جنرل پنجاب نے تفتیشی افسر کو سخت سرزنش کرتے ہوئے لائن آف انکوائری جاری کر دی, یعنی کہ جو اب ڈائریکشن ہوگی اس کی ساری کیس کی انویسٹیگیشن کی, وہ پراسیکیوٹر جنرل بذات خود ڈیسائیڈ کریں گے, ڈکٹیٹ کریں گے, پولیس افیسر کو بتائیں گے کس طریقے سے کرنا ہے. اور میرے ذاتی جو پرسنل سورسز ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ماجد بشیر کو ڈسمسل آف سروس کے بھی آرڈر شاید جاری کر دیے جائیں. ماجد بشیر کے اوپر سختی سے گھیرا تنگ کر لیا جائے, اس کو پکڑنے کے لیے تمام تر وسائل برپے کار لائے جائے, اس وقت کی لوکیشنز اور موجودہ لوکیشنز کو ٹیلی کیا جائے, موجودہ ساتھ کام کرنے والے ساتھی افسران کو شامل تفتیش کیا جائے. اس طرح کے جب سارے حربے کیے جائیں گے اور کرائم سین اور پھر جو میڈیکل ہے اس کی رپورٹ کو مد نظر رکھا جائے گا, تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک خوبصورت رشتہ مزید ٹوٹ پھوٹ کا بھی شکار ہوگا, اور ماجد بشیر سے جو جرم ہو گیا ہے اس کا بھی ان کو جواب دینا پڑے گا, اور اپنے آپ کو کلیئر ثابت کرنے کے لیے وہ ساری وضاحتیں پراسیکیوٹر جنرل اور عدالت کے سامنے لانی پڑیں گی. نوکری بھی داء پہ لگ گئی, عزت بھی داء کے اوپر لگ گئی, اور پھر ظاہر ہے بھاگ دوڑ اور کھجل خواری کا سلسلہ الگ سے شروع ہو گیا. ایک اداکارہ ہے ناظرین, نگار چودھری, آپ یہ سٹیج اداکارہ ہیں, یہ بالکل ایکسپائر ڈیٹ, یہ لفظ اچھا نہیں لگتا, ایکسپائر ڈیٹ اداکارہ ہیں. کوئی ایسا سٹیج نہیں ہے لاہور کا جس کے چپڑاسی سے لے کر اعلیٰ افسر تک, سکرپٹ رائٹر تک, ہر ڈائریکٹر تک ان کی داستانیں بزبان زد آمنہ. کون سی داستانیں؟ یعنی کہ وہ تمام تر واہیات اور فاحش حرکتوں سے یہ اتنی پاپولر تھیں, اور جو ولگیرٹی سٹیج ڈراموں میں انہوں نے کر دی ہے, خدا واحد و شاہد ہے شاید اس کا بیج بونے والی یہ ہیں. اور اگر یہ بات کہی جائے کہ کون سا ایسا شخص ہے جو سٹیج کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی راتوں کو رنگین کرنے میں یہ نگار چودھری کا ایک مرکزی کردار نہ ہو, تو شاید یہ شوبز رپورٹر بھی اس چیز سے انکار نہیں کر سکیں گے. نگار چودھری کے کچھ اپنے شوہر کے حوالے سے ماجد بشیر کے ساتھ اور نرگس کے ساتھ, یعنی کہ غزالہ عرف نرگس کے ساتھ تنازعات چل رہے تھے. اب جب ان دونوں میاں بیوی کے درمیان ایک شدت لڑائی اختیار کر جاتی ہے
تو نگار چودھری اپنے ان تنازعات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی مد میں بدلہ لیتے ہوئے ایسی ان دونوں گھرانوں کے بارے میں ہرزہ سرائی کر رہی ہے جس کو سننے کے بعد بندہ توبہ تلہ کر اٹھتا ہے۔ نگار چودھری در حقیقت ایک وہ فاحش ڈانس کرنے والی اداکارہ ہے۔ نگار چودھری یہ سارا ایک پراپوگنڈا ایک مکمل طور کے اوپر ایک جو مخالف گروپ ہے جو سٹیج کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، آپ اشارہ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے، ان کے کہنے کے اوپر لے کر کے چل رہی ہے، اور اس کے ذاتی مقاصد بھی یہ ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ایشو کے اوپر جو غزالہ عرف نرگس کے ساتھ بے ایمانہ تشدد ان کے شوہر کی جانب سے کیا گیا ہے اس کو ہوا دی جائے۔ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک فارم ہاؤس بنایا ہوا تھا، اس فارم ہاؤس میں ڈانسنگ پلس باقاعدہ طور پہ سپلائی کی جاتی تھی، کوکین سپلائی کی جاتی تھی، وہاں پر باقاعدہ طور کے اوپر لڑکیاں سپلائی کی جاتی تھیں۔ آپ بھی تو وہیں اسی فارم ہاؤس میں ہوا کرتی تھی، آپ وہاں پہ کیا کرتی تھی؟ آپ تہجد کی نماز پڑھنے جاتی تھی وہاں پہ؟ آپ وہاں پہ کوئی نوافل ادا کرنے جاتی تھی؟ وہاں پہ آپ کوئی صدقہ زکوٰۃ کرنے جاتی تھی؟ آپ کے کردار سے ہر شخص آیا، آپ کا کردار ہر شخص کے اوپر آیا ہے۔ یہ جو بغل بچے ہوتے ہیں نا، بڑے لوگوں کی جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو یہ بغل بچے سائڈوں سے نکل کے اپنا شور شرابہ اور جعلی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے پراپوگنڈے کرتے ہیں۔ بیسیکلی وہ ایک فارم ہاؤس تھا جو صرف دوستوں کے لیے بنایا گیا تھا، اس میں محفلیں ہوا کرتی تھی، دوست احباب جایا کرتے تھے، صحافی بھی جایا کرتے تھے، پولیس افسر بھی جایا کرتے تھے، اور وہاں پہ اگر کسی کی پرسنلی کسی کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ یا کوئی بانڈنگ ہو جاتی تھی تو وہ اس کا ذاتی فیل گنا جاتا تھا۔ نرگس اداکارہ یعنی کہ غزالہ اداکارہ 5 وقت کی نمازی خاتون ہے، 2 دفعہ قرآن پاک پورے دن میں وہ اس کی تلاوت قرآن پاک کرتی ہیں، ایک عظیم باپ کی اولاد ہیں جس کا نام ادریس ہے، اور ادریس صاحب کے بارے میں اگر میں آپ کو بیان کروں کہ وطن عزیز پاکستان میں کتنا بڑا نام ہے، میڈم کے ساتھ 40 سال میڈم نور جہاں کے ساتھ انہوں نے کام کیا، اور 40 سال باقاعدہ طور کے اوپر اپنی اس ملک کو خدمات دی، اور ایسے سے سپر ہٹ گیت ریکارڈ کیے کہ جس کے بارے میں اگر آپ سوچیں یا وہ گیت اگر گنگنانا شروع کریں تو انسان کی طبیعت ہی جو ہے وہ بدل جاتی ہے اور اس دور میں چلا جاتا ہے۔ اے نیئر کتنا بڑا نام، ان کو انہوں نے ریکارڈ کیا، نصرت فتح علی خان کو انہوں نے ریکارڈ کیا، اور نصیب لال تک اپنی خدمات وہ پیش کرتے رہے۔ اور یہ کنٹوٹا ٹائپ، یہ بڑی ایک مکروہ صفت خاتون نگار چودھری، اس نے پراپوگنڈا کیا۔ کبھی کوئی اینکر اس طرح کے لفظ استعمال نہیں کرتا، لیکن میں نے اس لیے استعمال کر دیے کہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب ایک گھر ٹوٹ رہا ہو اور اس میں مزید انتشار پیدا کرنے والے، پراپوگنڈا کرنے والے بغل بچے جب اپنا کردار ادا کرنا شروع کریں اور اپنی ذاتی روح کی تسکین کے لیے، اپنے سابقہ بدلے لینے کے لیے، اور پھر ایک مصنوعی شہرت حاصل کرنے کے لیے، تو تب دل جلتا ہے کہ ان کو ایک شٹ اپ کال دینے کے لیے اگر اس طرح کی باتوں کو چھیڑ دیا جائے تو میرے خیال میں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ اسی کیس کے حوالے سے میرے پاس مکمل ایک ریکارڈ موجود جو ثبوت کے طور پہ میرے پاس موجود ہے۔ پراسیکیوٹر جنرل کا متحرک ہونا، اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے کہ ماجد بشیر کے لیے گھیرا تنگ ہونے والی بات ہے، لیکن کہیں جانب سے کئی اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ غزالہ عرف نرگس اسٹیج اداکارہ اور ماجد بشیر جو ان کے شوہر انسپیکٹر ہیں، ان کے درمیان کئی صلح کی بھی بات چل رہی ہے۔ اس وقت تو ماجد بشیر کے پاس صلح کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور یہ جو مریم حسین کا بار بار ذکر آ رہا ہے، جو سابقہ اہلیہ ہیں، بڑی دلکش اینکر اور کالم نگار اور عظیم صحافی آفتاب اقبال کی ہیں، ان کے بارے میں جو باتیں ہوا میں اڑائی جا رہی ہیں کہ ایک یہ تعلق تھا، یہ رشتہ ازدواج میں ماجد بشیر کے ساتھ بننے والی تھی، اور اس کا خدشہ تھا نرگس اداکارہ کو یعنی کہ غزالہ عرف نرگس کو، تو یہ ایک بیوی کا خدشہ ہو سکتا ہے، اور یہ کلیئرنس اس کے شوہر نے دینی تھی، اور وہ کلیئرنس ان کو دے بھی دی گئی، عمرہ میں بھی جا کے دے دی گئی، حج کے مقام کے اوپر بھی دے دی گئی، اور تمام تر عہد و پیما کے وعدے بھی کر لیے گئے۔ اور پھر اس ایشو کو جب ہوا ملی اور کچھ لوگوں نے ان کا نام استعمال کیا، اور نرگس نے خود بھی نام استعمال کیا کہ ایک سابقہ اینکر کی، بہت بڑے اینکر کی سابقہ اہلیہ کے ساتھ میرے شوہر کا افیئر چل رہا تھا، تو وہ مریم حسینی تھیں، اور وہ عابدہ عثمانی ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان فلم انڈسٹری کا، ان کی بیٹی ہیں۔
اور ان کے بھی تقریباً 3-4 شادیاں ہو چکی ہیں. اور یہ پھر جب یہ نام سامنے آیا تو عابدہ عثمانی کی بیٹی مریم حسین کی جانب سے بھی ایک بیان آ گیا اور آفتاب اقبال کی طرف سے بھی بیان آ گیا. یعنی کہ جن لوگوں کا نام آیا انہوں نے کوئی اتنا زیادہ پراپیگنڈا نہیں کیا. انہوں نے ان کے گھر کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے حرب و حربہ استعمال کیا. نگار چودھری نے ٹگے کی شہرت حاصل کرنے کے لیے تھرڈ کلاس یوٹیوبرز کو انٹرویو دینا شروع کر دیا اور کئی لوگوں سے رابطہ کر کے تو میرے تک بھی سورس ہوئیں کہ میں ان کا انٹرویو کروں. اور میں جوتی کی نوک کے اوپر ایسے جملے اور ایسی باتیں نہیں رکھتا جو انتشار کا باعث بنے. خدا کرے کہ ان دونوں گھرانوں کے درمیان کوئی بات چیت بیٹھ کر ہو جائے یا پھر قانون اپنا راستہ اختیار کرے. کوئی تیسرا فرد یہ لگائی بجائی کرنے کا کردار اگر ادا کر رہا ہے تو وہ کم از کم باز آ جائے. جیسے جیسے اطلاعات میرے پاس آتی چلی جائیں گی میں اس ولاگ میں وہ ساری اطلاعات آپ کے سامنے رکھوں گا. یہی ایک اچھے کرائم رپورٹر کا کام ہوتا ہے اور یہی ایک کرائم کی فائل ہوتی ہے. یہ پرانی فائل نہیں ہے, یہ نئی فائل ہے. ہم چاہتے تو اداکارہ نرگس کے بارے میں ان کے پریویس بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بھی بڑی لمبی چوڑی بات کر سکتے تھے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ تفتیش ابھی اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اس کے اوپر پرانے گڑے مردے اکھاڑ کر موجودہ تفتیش کی روح کو متاثر کر دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.